अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अच्छा, हम लोग जो है हमने स्टार्ट इस तरह लिया था कि हम वाक़या करबला को समझना चाह रहे थे। उसमें हमने कुछ वीडियोस भी देखी और हमें बहुत सारे सवालों के जवाब फिर भी नहीं मिले। उसमें जैसे बनु उमैया का ज़िक्र हो रहा था और पुराने कुछ हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर का ज़िक्र हो रहा था और हम क्लूलेस थे उस वक़्त ना कि ये क्या बात हो रही है ना, क्योंकि हमने वही बातें हमने शुरू से नहीं पढ़ा था चीज़ों को। तो इसलिए जो है अब फिर हम लोग को यही समझ आया कि हमें ना रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ तो हम सीरत में फिर पढ़ रहे होते हैं, उसका तो फिर काफ़ी हद तक मतलब थोड़ा बहुत भी जैसे हमें नॉलेज है तो समझ आ रही होती है। लेकिन उनके बाद से फिर खुलफाए राशिदैन का जो दौर था ना, उसके बारे में ना हमें काफ़ी सारी चीज़ें नहीं पता होती, जिसकी वजह से ना हम वाक़या करबला को समझ ही नहीं पा रहे थे कि वही बात है ना, शुरू से जब कहानी शुरू होती है, तब समझ आ रहा होती है ना बाकी चीज़ें। तो इसलिए फिर हमने डिसाइड किया था कि खुलफाए राशिदैन का जो दौर है, उसको फिर हम ना उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो एक-एक करके तमाम जो चारों खलीफा हमारे, हम उनके बारे में ना डिटेल में वीडियोस देखेंगे। वो जब चीज़ें समझ आएँगी, फिर हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला का दौर और फिर उसमें जो सारी डिटेल्स थी वो समझ आएँगी, फिर बनु उमैया का जो दौर है वो सब समझ आएगा ना, तब जाके हम लोग को थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग हो पाएगी वाक़या करबला की ना। तो इसलिए जो है फिर हम लोग ने जो है पीछे से स्टार्ट लिया था। कल हमने हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में जो है वो वीडियो देखी थी। आज हम देखेंगे हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में। और आपको पता है हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में इतनी सारी डिटेल्स है कि वो एक दिन में कवर होना तो मुश्किल ही है, ठीक है? तो और हमें वैसे भी कोई जल्दी नहीं है, सही है? तो आराम से इसको सुकून से तसल्ली से देखते हैं और कहीं पे कोई पॉइंट किसी को समझ नहीं आ रहा हो, आप सेशन उसी वक़्त रुकवा सकते हैं या कोई बात आप लोग को वहाँ बतानी हो जिससे दूसरे पार्टिसिपेंट्स की अंडरस्टैंडिंग और अच्छी हो जाए उस पॉइंट से रिलेटेड। कोई आयत याद आ रही हो, कोई हदीस या कोई भी बात हो, उस वक़्त ज़रूर मेंशन करें ताकि हमारी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो ना। हमारा पर्पस तो यही है ना, मिल के देखने का एक चीज़। तो चलें स्टार्ट करती हूँ मैं। 1 मिनट बस दिएगा। साउंड नहीं आ रहा ना? जहानों का बनाने वाला और उसे पालने वाला है। वकुल्ल बिदअतिन दलाल वकुल्ल बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार व क़ाल अज़्ज़ व जल्ल फ़िल क़ुरआनिल मजीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून व क़ाल या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़ मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिनहा ज़ौजहा बस्सा मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसा वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी तसालून बिही वल अरहाम इन्नल्लाह काना अलैकुम रक़ीबा वक़ाल या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तक़ुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदन युस्लिह लकुम अअमालकुम यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युति'ल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अम्मा बाद। तमाम तारीफ़ें उस अल्लाह अज़्ज़ व जल के लिए लायक व ज़ेबा है जो तमाम जहानों का बनाने वाला और उसे पालने वाला है, और दरूद व सलाम उसके आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। अल्हम्दुलिल्लाह हम तमाम यहाँ इस हफ्तेवारी दरस कुरान के लिए जमा हुए हैं। इंशाअल्लाह अज़ीज़ इस मुख्तसर से वक्त में आप तमाम के सामने एक अहम शख्सियत पर रोशनी डालने की कोशिश करूँगा। और आज इंशाअल्लाह अज़ीज़ मैं उमर इब्न ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु के ताल्लुक़ से चंद बातें आपके सामने रखूँगा, उनके चंद फ़ज़ाइल और साथ में उनके कुछ फ़ज़ाइल में खसाइल, मतलब उनके कुछ फ़ज़ाइल और साथ में उनकी कुछ ख़ुसूसियतें या ख़सलतें इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम देखने की कोशिश करेंगे। याद रखें, जहाँ तक उमर इब्न ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु का ताल्लुक़ है, हम तमाम लोग जानते हैं
کہ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ وہ شخصیت ہے جن کے تعلق سے ہم سب کا ایمان اور عقیدہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر انسانیت میں کوئی افضل ترین شخصیت ہے تو وہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی، اور ان کے بعد اگر انسانیت میں کوئی شخصیت ہے تو پھر وہ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کی شخصیت ہے، یاد رکھیے، اس کے فضائل کے اعتبار سے، ان کی اہمیت کے اعتبار سے، تمام چیزوں کے اعتبار سے۔ بہرحال تو دوسری کوئی شخصیت اگر ہے تو عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کی شخصیت ہے، یاد رکھیے۔ اگر ہم دیکھیں سیرت کا مطالعہ کریں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت دیکھیں، تفصیلات میں اگر ہم جائیں تو جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کے بعد اگر ہم دیکھیں مثال کے طور پر ابوبکر صدیق اگر پہلے خلیفہ ہے تو عمر ابن خطاب دوسرے خلیفہ ہیں۔ اگر ہم دیکھیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت میں، آپ کے صحبت میں اگر ابوبکر صدیق سب سے زیادہ ہے تو اس کے بعد اگر کوئی ہے تو عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ، ٹھیک۔ اس کے بعد اگر ہم دیکھیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عشرہ مبشرہ میں اگر ابوبکر صدیق کو سب سے پہلے بشارت دیتے ہیں تو دوسری بشارت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کو دی جاتی ہے۔ آپ سمجھ رہے اس بات؟ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگر مشورہ لیتے ہیں، اگر ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سب سے پہلے مشورہ لیا جا رہا ہے تو عمر ابن خطاب وہ دوسری شخصیت ہے جس سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پھر مشورہ لے رہے ہیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خود آپ کا عمل اور صحابہ کا اس معاملے میں ان کی جو رائے وہ یہی تھی کہ اگر دنیا کے اندر ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اگر پہلے انسان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مطلب کیوں کے بعد تو عمر ابن خطاب دوسرا مقام رکھتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے آج میں شخصیت کے تعلق سے آپ کے سامنے بات کر رہا ہوں جو اس امت کے اندر انبیاء اور رسول کے بعد ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بعد جن کا مقام آتا ہے، اور وہ ہے ابو حفص عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ۔ یقیناً اتنا وقت نہیں کہ میں ان کی تفصیلات میں جاؤں، چونکہ عنوان آج ان کی فضائل اور خصائل کے تعلق سے، ان کی شان کے تعلق سے، یہ شان عمر، ان کے فضائل اور ان کے خصائل کیا تھے کہ ان کی یہ شان ہے، یاد رکھیں۔ تو میں چند باتیں انشاءاللہ ان خصلتوں کے بارے میں رکھوں گا، تفصیلات کے تعلق سے آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کی سیرت ضرور مطالعہ کریں، ان کی زندگی اسلام سے پہلے، ان کی زندگی اسلام لانے کے بعد، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، اور ان کی زندگی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابوبکر کی زندگی میں، اور ان کی زندگی ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بعد ان کی خلافت میں، اور خلافت کے بہرحال آخر تک، آپ کے خاتمے تک آپ خلیفہ رہے۔ تو بہرحال یہ زندگی کے 4 مرحلے عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے، ضرور آپ اس کا مطالعہ کریں۔ ان کی شخصیت، ان کا کردار، ان کے کارنامے اپنے آپ میں عجوبے ہے، یاد رکھیں۔ بس اتنا کہہ سکتا ہوں کہ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے جہاں جہاں حکومت کی، جہاں جہاں آپ کی خلافت رہی، وہ تمام علاقے آج بھی مسلمان ہیں۔ اس سے میں سمجھتا ہوں ان کا اثر، ان کی خلافت کا اثر، اور اللہ رب العزت نے جو صلاحیت ان کو عطا کی تھی، آپ وہ تمام چیزیں دیکھ سکتے ہیں۔ دنیاوی اعتبار سے اگر دیکھیں تو مائیکل ایچ ہارٹ نے ایک کتاب لکھی، اور اس کتاب میں اس نے جو ہے، اس شخصیت نے جو ہے، وہ ایک عیسائی تھے، لکھا کہ دا 100 گریٹسٹ، جس کو کہیں گے وہ 100 شخصیات یا وہ 100 عظیم شخصیات، ٹھیک۔ تو دا 100 بول کے انہوں نے کتاب لکھی، دا موسٹ انفلوئنشل مین ان دا ہسٹری، کہ دنیا میں سب سے متاثر کرنے والے لوگ تاریخ کے۔ اس کے اندر جہاں ہم اس کتاب کا اگر مطالعہ کریں تو انہوں نے 52 نمبر پہ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کو رکھا۔ مطلب دنیا کے اندر آدم علیہ السلام سے لے کر جب انہوں نے کتاب لکھی، انہوں نے جو پیمانے اور سٹینڈرڈز بنائے تھے کہ انسان کو اس کی کامیابی کو ماپنے کے، ان سٹینڈرڈز کے مطابق عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ 50ویں شخصیت ہے دنیا میں جو انسانیت پہ سب سے زیادہ متاثر ہوئے، مطلب انسانیت جن سے سب سے زیادہ متاثر ہوئے، اس میں 52 نمبر ان کا آتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں دنیاوی پیمانوں پر بھی لوگوں نے ان کی زندگی کو جانچا، آپ کی حکومت، آپ کا انصاف، آپ کا مینجمنٹ، آپ کا شہروں کو بسانا، آپ کی جنگی بصیرتیں، آپ کا لوگوں کے ساتھ حسن سلوک، آپ کا یہود و نصارہ کے ساتھ حسن سلوک، آپ کا تمام اپنی رعایا کے ساتھ اچھا سلوک، لوگوں کا خیال، اس حد تک، اس لیول تک تھا کہ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے تعلق سے ایک مقولہ مشہور ہے جو آپ بار بار کہا کرتے تھے، اور بصرہ شہر ان کے زمانے میں انہوں نے ڈیولپ کیا۔ بصرہ پہلے ایک چھوٹی سی جو ہے چھاونی ہوا کرتا تھا، ان کے زمانے میں اس کو ڈیولپ کیا گیا۔ تو جب یہ شہر ڈیولپ ہوا تو آپ یہ مقولہ کہا کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ اللہ رب العزت کو عمر اس روز کیا جواب دیں گا، جس روز اللہ رب العزت اگر عمر سے یہ سوال کر لیں گا روز قیامت کہ عمر، بصرہ کے فلاں گلی میں، فلاں سڑک میں ایک گڑھا تھا جس کی وجہ سے خچر گرا تھا ٹھوکر کھا کے، جس سے اس خچر کے جسم کو نقصان ہوا تھا اور اس کے مالک کا مال ضائع ہوا تھا، تو عمر اپنے رب کو اس روز کیا جواب دیں گا؟ تو عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نہ صرف انسانوں کا بلکہ جانوروں کے تعلق سے بھی سوچتے تھے۔ ایک مرتبہ جب آپ کے گورنر نے عراق سے جو ہے جزیہ جو ہے لے کر جو ہے بھیجا، اور جزیے کی رقم بہت زیادہ تھی، تو عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہیں تم ایسا تو نہیں کر رہے ہو کہ لوگوں پر ظلم کر رہے ہو اور جزیہ مجھے بھیج رہے ہو؟
مطلب ایسا نہ ہو کہ جزیہ ایک ظالمانہ ٹیکس بن جائے اور لوگ مجبور ہو جائے تم کو دینے کے لیے. تو انہوں نے کہا امیر المومنین جزیہ جتنا لیا نہیں اس سے زیادہ زکوٰۃ اور اس سے زیادہ صدقات دے کر آ گیا. مطلب اتنا خیال رکھتے اپنی رعایا کا کہ اگر غیر مسلم بھی ہے جن سے ایک ٹیکس لیا جاتا تھا. اور جزیہ ایک ایسا ٹیکس ہے جو نان مسلم کنٹری میں ہوتے ان کو ملٹری ایگزمپشن کے لیے ٹیکس لیا جاتا ہے کہ ان کو جو ہے ملٹری میں جانے کی ضرورت نہیں ہے, مسلم حکومت ان کی حفاظت کریں گی, تو وہ جزیہ ہوتا ہے. یاد رکھیں تو ایک طرح سے وہ ایک ٹیکس ہوتا ہے جو ملٹری میں نہ جانے کے بنسبت ان سے لیا جاتا تاکہ ان کی حفاظت ہم کریں. نئے اقوام نئے لوگوں پہ جب مسلمان حکومتیں ہوئی تو ان سے ٹیکس لیا گیا تاکہ ان کی حفاظت مسلمان کریں. بہرحال تو آپ دیکھ رہے ہیں عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کی شخصیت بڑی واضح ہے, اسلامی اعتبار سے بھی بڑی واضح ہے, دنیاوی اعتبار سے بھی آپ کو بہت عظیم مانا گیا. جیسا میں نے مثال دی کہ 100 عظیم شخصیات میں آپ کا نمبر 52 رکھا گیا, تو اس سے بھی میں سمجھتا ہوں آپ اسے سمجھ سکتے ہیں کہ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کا جہاں دینی اعتبار سے ایک چھاپ ہے تو وہیں دنیاوی اعتبار سے بھی لوگ ان کا لوہا مانتے ہیں کہ ہاں یہ شخصیت تھی, یہ تھا عمر. یاد رکھیں حالانکہ ان کے نام سے بہت قصے کہانیاں لوگوں نے بنا دیے, یہود و نصارہ نے بنا دیے کہ یہودیوں کو انہوں نے ظلم کیا, انہوں نے جو ہے کرسچنس کو جو ہے ان پہ ظلم کیا, بڑے واقعات لوگوں نے بنائے. عمر جو ہے کافروں کو برداشت نہیں کرتے تھے, حالانکہ مطلب جو لوگ غیر مسلم تھے ان کو برداشت نہیں کرتے تھے. یہ تمام کی تمام جھوٹ اور ڈھکوسلی باتیں یاد رکھیں. اگر ایسا کچھ ہوتا کہ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ ذاتی طور سے یہود و نصارہ کو ناپسند کرتے, ہاں سیاسی طور سے جب یہود و نصارہ نے گڑبڑ کی تو انہوں نے وہاں سے ان کو حجاز سے نکال دیا, لیکن اس کے علاوہ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے کبھی اپنے مفاد کے لیے یا دشمنی کے لیے یا نفرت کے اظہار میں نہیں کیا. اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کو جب قتل کیا گیا, جب وہ شہید ہوئے تو مارنے والا کوئی اور نہیں, ایک مجوسی غلام تھا. ایک مجوسی غلام کا مدینے میں موجود ہونا اس چیز کی دلیل تھا کہ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نہ یہودیوں کے خلاف تھے, نہ نصرانیوں کے خلاف تھے, نہ مجوسیوں کے خلاف تھے, نہ غیر مسلموں کے خلاف تھے, ورنہ ایک مجوسی غلام مدینے میں کام نہیں کر سکتا تھا. اور یہ وہ غلام تھا جس کے تعلق سے عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے ایک بار اشارہ بھی کیا تھا کہ اس کے ارادے مجھے ٹھیک نہیں لگتے, لیکن اس کے بعد بھی دیکھیے برداشت کیا, اس لیے کہ خالی کسی کے بارے میں یہ اس سے کہ یہ کچھ کر سکتا ہے, آپ اس کو سزا پہلے تو نہیں دے سکتے. یہ ایک دلیل اپنے آپ میں کہ یہ انہوں نے غیر مسلموں سے دشمنی نہیں رکھی, یہود و نصارہ سے. ہاں سیاسی طور سے جو گڑبڑ کریں گے کسی مملکت میں تو ان کے ساتھ تو ایسا ہوگا کہ ان کو نکال دیا جائے گا, وہ ایک الگ مسئلہ ہے. بہرحال چلیے آگے بڑھتے ہیں. تو عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ وہ شخصیت ہے جن کے تعلق سے یاد رکھے جب قرآن کی آیت اتری, بڑا مشہور و معروف واقعہ ہے, جب سورہ حجرات کی اللہ رب العزت نے آیت نمبر 3 نازل کی جس میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہا ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة واجر عظيم. اللہ نے جب یہ آیت نازل کی کہ اللہ رب العزت فرماتا ان الذين يغضون اصواتهم کہ جو لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں, اللہ رب العزت نے ان کے دلوں کو جو ہے ایمان کے لیے آزما لیا ہے, ان کے دل آزمائے گئے کہ سچے ایمان والے ہیں, ٹھیک ہے, اور یہ تقوی والے لوگ ہیں اور انہی کے لیے مغفرت ہے اور بڑا اجر ہے. عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے تعلق سے جو باتیں آتی جب یہ آیت نازل ہوئی تو آپ اتنے آہستہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کیا کرتے تھے, اتنے آہستہ سے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی مرتبہ کئی بار تو یوں کہنا پڑتا کیا کہا عمر, کیا کہا تم نے, مطلب اتنے آہستہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بات کرتے. اور یہ دلیل تھی جو اللہ رب العزت نے بتائی, جو نبی کی موجودگی میں آوازوں کو پست رکھتے ہیں, منافق نبی کی موجودگی میں آوازیں اونچی رکھتے تھے, تو یہاں اللہ نے فرمایا اللہ نے ان کے دلوں کو تقوی کے لیے آزما لیا ہے, یہ سچے مومن ہیں, انہی کے لیے مغفرت ہے اور اجر عظیم ہے. عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ انہی میں سے ایک تھے جن کے بارے میں اللہ نے گواہی. وہ اتنی آہستہ سے بات کرتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے, حالانکہ ڈیل ڈال جسامت کے اعتبار سے ایک بڑے لہیم شہیم آدمی تھے اور آواز کے اعتبار سے آواز بھی آپ کی بہت اونچی تھی, یاد رکھیے. بہرحال ہم آگے بڑھتے ہیں اور عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے تعلق سے, چونکہ ابھی ان کی سیرت ہمارا مقصد نہیں ہے, کچھ فضائل اور کچھ خصائل ان کی خصوصیتیں یا خاصیتیں یا خصلتیں انشاءاللہ عزیز میں آپ کے سامنے رکھوں گا جو ان کی شان ہے, یاد رکھیے. تو آئیے ہم اس کے لیے آگے بڑھتے ہیں. اور عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے تعلق سے اس سے بڑھ کر کیا ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العزت نے, انہوں نے جب چاہا کہ کاش ایسا ہو جائے تو اللہ رب العزت نے قرآن میں آیتیں اتار دی جیسا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ چاہ رہے تھے. اور آپ خود کئی روایتوں فرماتے ہیں کہ میری چاہت اور میرے رب کی چاہت اور میری چاہت کئی مقامات پر مل گئی, مطلب جو میں چاہ رہا تھا اللہ رب العزت نے وہی چاہا,
ٹھیک ہے، تو مطلب میری چاہت اللہ رب العزت کی چاہت سے جا کر مل گئی کہ اللہ بھی یہ چاہ رہا تھا اور میرے دل میں بھی یہ خیال ہے کہ ایسا کاش ہو جائے. اور ان کے تعلق سے ہم جانتے ہیں کہ کئی آیتیں صرف ان کی سوچ کی وجہ سے، ان کی چاہت کی وجہ سے نازل ہوئی. مثال کے طور پہ آیت حجاب ان کی وجہ سے نازل ہوئی، جب انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے رسول آپ کے پاس اچھے اور برے تمام لوگ آتے ہیں، کاش کی آپ کی بیویاں پردہ کرتی. آیت نازل ہوئی پردے کی. اسی طرح انہی کی وجہ سے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں نے سب نے مل کر پلان کیا کہ ایک مسئلے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہیں گے اور اپنا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اخراجات دیا کرتے اس کو بڑھانے کے لیے وہ کریں گے، اور سب نے اس پہ ضد کی، تو عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اگر تم لوگوں نے ضد نہ چھوڑی تو میں ڈرتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم کو طلاق نہ دے دے، کیونکہ تو اللہ رب العزت ان کو تم سے اچھے بیویاں دے سکتا ہے. اور اللہ رب العزت نے آیت نازل کر دی قرآن میں کہ اللہ چاہے تو تم تمام کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم طلاق دے سکتے ہیں، اور تم سے اچھی بیوی اللہ رب العزت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دے سکتا ہے. تو انہوں نے سوچا، اللہ نے آیت نازل کر دی. اسی طرح جو آتا ہے مقام ابراہیم کے تعلق سے عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ یہ کہا کہ اللہ کے رسول کاش ہم نفل نماز یہاں پڑھیں، اور اللہ رب العزت نے وہ آیت نازل کر دی وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مصلی. وہ آیت اللہ رب العزت نازل کر دی کہ مقام ابراہیم کو تم لوگ مصلی بناؤ. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ جب یہ خواہش ظاہر کی کہ کاش کی یہ شراب جو ہے حرام ہو جاتی، کاش کی شراب حرام ہو جاتی، اللہ رب العزت نے چند ہی دنوں بعد شراب کی حرمت کی، خمر کی حرمت کی جو آیتیں جو ہے نازل کر دی. عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے قیدیوں کے تعلق سے جو مسئلہ تھا کہ جنگ بدر میں جو پکڑے گئے کیا کیا جائے، تو آپ نے مشورہ دیا کہ ان کو قتل کر دیا جائے، اور اللہ رب العزت نے بعد میں یہی آیتیں نازل کی. تو کئی مرتبہ موافقت میں کہ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے وہی بات کہی جو رب العزت چاہ رہا تھا، اور ان کے ارادے کے اظہار کے بعد آیتیں نازل ہوئی. وہ اللہ تعالیٰ یہ چاہ رہا تھا، عمر ابن خطاب نے وہی چاہا، تو وہ موافقت ہو گئی جو ان کا رب چاہ رہا تھا اور جو وہ چاہ رہے تھے، مطلب بات مل گئی. اور اس تعلق سے بہرحال بہت ساری روایتیں بھی آتی ہے. انس بن مالک رضی اللہ عنہ اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے تعلق سے کہ 3 مقامات ایسے جب ان کی موافقت ہو گئی جو اللہ چاہ رہا تھا، پھر انہوں نے بھی یہی چیز چاہی. ایک تو مقام ابراہیم کے تعلق سے، دوسرا جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے تعلق سے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اکٹھا جو ہے طلاق دے سکتے اور اللہ اس سے اچھی بیویاں دے سکتا ہے. اور اس کے علاوہ جو ہے تیسری چیز جو ہے بدر کی قیدیوں کے تعلق سے. اسی طرح ایک اور روایت میں، یہ روایت بخاری کی تھی، ایک دوسری روایت کے اندر جو بات آتی ہے کہ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ جو ہے 3 چیزیں جو ہے جو میری موافقت میں، مطلب میں جو چاہ رہا تھا اللہ رب العزت کی بھی چاہت وہی تھی، وہ نازل ہوئی. اس کے اندر 3 باتیں اس روایت کے اندر بھی آتی ہیں جس کے اندر سے یہ بات ہے کہ قرآن کریم کی بعض آیتیں جو ہیں ان کے لیے بہرحال نازل ہوئی. تو ہم دیکھتے ہیں یہاں کہ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے لیے کم و بیش ان دونوں روایتوں کو ملا کر 5 باتیں ایسی تھی جو اللہ رب العزت نے انہی کی موافقت نے، مطلب یہ چاہ رہے تھے کہ ایسا ہو، اور اللہ رب العزت کی چاہت پہلے سے یہی تھی، اور یہ باتیں اللہ رب العزت نے نازل کی. میں سمجھتا ہوں اس سے بھی یہ بات پتہ چلتی ہے، اور کیوں نہ ہو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات تو پہلے ہی بیان کر دی کہ ہر امت میں یا میری پچھلی امتوں میں کچھ شخصیات ایسی ہوتی جو الہامی ہوتی. اگر میری امت میں کوئی ہوتا تو وہ عمر ہوتا، جس پہ الہام ہوتا تو اللہ دل میں بات ڈالتا ہے جن لوگوں کے. اور 5 مرتبہ ایسا ہوا کہ ان کے دل میں بات آئی، ایسا ہو کاش رب العزت کی مرضی وہی تھی، اور بعد میں آیتیں نازل ہو گئی. اس سے زائد بھی کچھ لوگ لکھتے ہیں بہرحال، لیکن یہ 5 باتیں تو بالکل ایک دم واضح ہے کہ یہ انہی کے بولنے کے بعد نازل ہوئی تھی. اب آئیے عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کی کچھ ہم فضائل دیکھتے ہیں، اور ساتھ میں کچھ خصلتیں آپ کی ہم دیکھتے ہیں جو عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کی ایک شان ہے، یاد رکھیے. اور میں آپ کے سامنے بہت زیادہ تو نہیں لیکن 20 آج جو ہے فضائل اور خصوصیت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کی جو خاص تھی وہ رکھنے کی کوشش کروں گا. یہ وہ شخصیات ہے، یاد رکھیے، یہ وہ ان شخصیات میں سے، یہ ایک ایسی شخصیت ہے یاد رکھیے صحابہ کی جماعت میں سے جو بالکل ایک دم جس کو کہیں گے یہ روشن مینار کی طرح، یاد رکھے، جن کو دیکھ کے لوگ اپنی زندگیاں گزار سکتے ہیں. ان کی زندگی اپنے آپ میں ہمارے لیے یاد رکھیے نمونہ ہے. صحابہ کا یہ اجماع تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابوبکر صدیق کا مقام ہے، اور اس پر بھی اجماع تھا کہ ابوبکر صدیق کے بعد عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کا مقام ہے، اور اس پر بھی اجماع تھا کہ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے بعد عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کا مقام ہے، اور اس پر بھی اجماع تھا کہ اس کے بعد علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ ان کا مقام. سمجھ رہے ہیں؟ تو بہرحال میں ایسی شخصیت کی بات آپ کے سامنے آج بہرحال رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں. چلیے آئیے ایک کے بعد ایک دیگر ان کے ہم فضائل میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. پہلا آئیے ہم شروعات کرتے ہیں کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی جان سے زیادہ محبت کرتے تھے. یہ ان کی پہلی خصوصیت ہے یاد رکھیں.
اور یہ خصوصیت ایسی خصوصیت ہے جس تعلق سے ہر انسان کو چاہیے کہ اپنے اولاد، اپنے بچوں کو، یا ہر انسان کو چاہیے اپنے آپ کو اور اپنی آل اولاد کو اس چیز میں آگے بڑھائے کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی جان سے زیادہ محبت کرے. سمجھے نا؟ یہ ہونا چاہیے. عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کی خصوصیت. یہ واقعہ اس طرح سے چلتا ہے، اور واقعہ یہ جو ہے صحیح بخاری کا واقعہ ہے. روایت کے الفاظ اس طرح سے عبداللہ بن حشام روایت کرتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمر رضی اللہ عنہ کا ہاتھ پکڑے ہوئے تھے اور عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے اپنی جان کے علاوہ سب سے زیادہ محبوب ہیں. آپ مجھے اپنی جان کے علاوہ سب سے زیادہ محبوب ہیں. ٹھیک. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کی جب یہ بات سنی تو فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یہ کافی نہیں ہے جب تک کہ تم مجھے اپنی جان سے زیادہ محبوب نہ سمجھو. ٹھیک. سمجھو، اور صحیح معنوں میں محبت رسول، جب تک تم اپنی جان سے زیادہ مجھے محبوب نہیں سمجھو گے، صحیح معنوں میں جب تک کہ تم محبت رسول کا تقاضا ادا نہیں کرو گے یا جو اس کا حق ادا نہیں کر پاؤ. عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے فوراً اپنی نیت کی اصلاح کی اور کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنی جان سے بھی زیادہ، پہلے کیا کہا تھا؟ اپنی جان چھوڑ کر باقی سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں. پھر کہا کہ اگر تم واقعی میں ایمان والے ہو تو ایمان کا تقاضا یہ ہے، یا محبت رسول کا تقاضا یہ ہے کہ اپنی جان سے بھی زیادہ انسان محبت کرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے. عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ جو ہی یہ سنا، آپ نے فوراً اپنی اصلاح کی نیت کی اور فرمایا، میں اپنی جان سے بھی زیادہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے محبت کرتا ہوں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، الان یا عمر، اے عمر، اب تم اس چیز کو پہنچے جو ایمان ہے، اب اس چیز کو پہنچے تم حقیقت میں جو محبت رسول ہوتی ہے. ہمیں بھی چاہیے ہم اپنے دلوں کی اصلاح کریں اور اپنے جان سے زیادہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو چاہے. یاد رکھیے عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کی خصوصیت تھی کہ آپ نے فوراً اپنی نیت کی اصلاح کی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی جان سے زیادہ چاہتے تھے. جان سے زیادہ چاہنے کا ہر بار یہ معنی نہیں ہوتا ہے کہ آپ کسی شخصیت کے لیے جان دینے کے لیے کھڑے ہو جائے. سمجھ رہے ہیں؟ یہ بھی ایک معنی ہو سکتا ہے، لیکن یہی ایک معنی نہیں ہے. میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں، ظاہر سی بات ہے آپ جس سے محبت کرتے ہیں اس کے لیے جان دے بھی سکتے ہیں، یہ ایک الگ مسئلہ ہے. لیکن یہاں محبت رسول کا تقاضا یہ ہے کہ آپ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر میں ایمان لاتے ہیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے گئے طریقے پر چلے. ضرورت پڑی تو جان بھی دیں گے، ایک الگ بات ہے، لیکن طریقے پر چلے، پہلے زندہ تو رہے ان کے طریقے پر. یہاں صرف آج مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگ جان دینے کو تیار ہیں ان کے نام پہ، لیکن اس طریقے پہ چلنے کو ریڈی نہیں ہے. نہیں ہے؟ نبی کی پیدائش اس کے لیے ایک جشن، لیکن اسی نبی نے کیا کسی نماز کو کبھی قضا کیا بے وجہ یا چھوڑا؟ نہیں. تو پھر فجر میں تو غائب ہے، پھر نبی کی پیدائش کا جشن بھی ہو رہا. سوال یہ ہے کیا صرف اس محبت کو یہیں تک لا کے چھوڑ دیا کہ صرف محبت کریں گے، جان دینے کے لیے ریڈی ہے، لیکن ان کے بتائے ہوئے طریقے پر جینے کو ریڈی نہیں ہے؟ ارے محبت کا اصل معنی یہ ہے کہ جیسا میرا محبوب چاہیں گا ویسا میں بن جاؤں گا. محبوب سمجھ جس سے آپ محبت کرتے ہیں، تو میرا محبوب جیسا چاہیں گا ویسا میں رہوں گا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا چاہا صحابہ ویسے رہے. یہ اصل حقیقی محبت کا تقاضا. یاد رکھیے، صرف یہ نہیں کہ جان دینے کو ہم کھڑے ہو جائے، ان کے مطابق اپنی زندگیاں گزارے، یہ تقاضا ہے اس محبت کا. تو ایسی محبت ہمارے مرد بھی کرے، ایسی محبت نبی سے ہماری عورتیں بھی کرے، ایسی محبت نبی سے ہمارے بچے بھی کرے. تو عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ ایسے ہی کرتے تھے. پہلے ان کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی، انہوں نے کہا اپنی جان سے زیادہ، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ابھی تم ایمان کو نہیں پہنچے. فوراً کہا سمجھ گئے مسٹیک کہاں ہو رہی، کہا اپنے جان سے بھی زیادہ. کہا آن یا عمر، اب تم پہنچے ایمان کو، اب تم پہنچے حقیقی محبت کے تقاضوں، اب تم پہنچے، یا اب تمہاری یہ محبت واقع میں حقیقی محبت رسول ہے. عمل عمر ابن خطاب نے عمل کیا اپنی زندگی کا. چلیے آئیے ہم آگے بڑھتے ہیں. عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے تعلق سے جو بڑی فضیلت ایک دوسری آتی ہے، یاد رکھیے یہ بڑی فضیلت یاد رکھیے، اور یہ فضیلت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے علاوہ کسی صحابی کو نہیں ملی، یہاں تک کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو یہ فضیلت نہیں ملی. اور آپ کی فضیلت میں سے دوسری فضیلت جو بڑی اہم ہے، یاد رکھیے وہ یہ تھی، ترمذی کی روایت ہے اور حدیث کے الفاظ اس طرح سے کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا. اتنی بڑی فضیلت یاد رکھیے، کسی انسان کو ایسی بشارت نہیں ملی. امت مسلمہ کے اندر ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بھی یہ مقام نہیں ملا. حالانکہ ہم سب کا ایمان ہے کہ یہ سب سے افضل شخصیت تھی، لیکن ظاہر سی بات ہے کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہے جو اللہ کے فیصلے ہوتے ہیں، اس معاملے میں ہم دخل نہیں دے سکتے. اللہ کی حکمتیں ہوتی ہے، ہم شاید اس کو سمجھ پائے یا کبھی سمجھ بھی نہ پائے.
تو یہاں عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے تعلق سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے، ترمذی کی روایت ہے اور بھی روایت ابن حبان، حاکم اور بھی دیگر کتابوں میں روایت آتی ہے، یاد رکھیے حسن درجے سے یا صحیح کے درجے میں بہرحال آتی ہے۔ تو بہرحال اس روایت کے الفاظ یہ ہے کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ تو آپ اندازہ لگائیے عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کا کیا مقام، کیا مرتبہ ہے، ٹھیک، اور آپ کی شخصیت کتنی افضل شخصیت ہے۔ یاد رکھیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں میرے بعد اگر کوئی ہوتا تو عمر ہوتا، دوسرے کسی کو یہ مقام، یہ الفاظ اللہ کے رسول نے کسی اور کے لیے کبھی ادا نہیں کیا۔ سمجھ رہے بات کو؟ تو یہ بہت 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 بڑی فضیلت ہے شخصیت کی، یاد رکھیے۔ اور بڑی افسوس کی بات ہے کہ ہم نے اتنی بڑی بڑی شخصیت اور نمونے ہمارے پاس جس کو کہیں گے آئیڈیل، جس کو دیکھ کر اپنی زندگی ہم گزار سکتے موجود ہے، خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی محفوظ ہے، اس کے علاوہ دیگر خلفاء راشدین اور دیگر صحابہ کی ایک بڑی جماعت ہے۔ لیکن کتنی افسوس کی بات ہے کہ ہم اپنے اپنے آئیڈیلز، اپنے ہیروز اور پتہ نہیں کس کس کو بنا لیا اور اس کے مطابق زندگیاں گزار رہا ہے۔ یہ شخصیات ہیں۔ تو یہ دوسری بہت 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 بڑی فضیلت ہے جو آپ کے علاوہ کسی صحابی کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہیں کہا۔ آئیے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی تیسری فضیلت جو صحیح بخاری کی روایت میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سے پہلی امتوں میں الہامی لوگ ہوا کرتے تھے، تم سے پہلی امتوں میں ایسے لوگ ہوتے ہیں جن پر اللہ الہام کرتا، دل میں بات ڈالتا، ٹھیک، الہام کرتا، دل میں ان کے بات ڈالتا۔ تو تم سے پہلے کی امتوں میں الہامی شخصیت جو ہے لوگ ہوا کرتے تھے، اگر میری امت میں کوئی شخص الہامی ہوتا تو وہ عمر ہوتا۔ اگر میری امت میں کوئی الہامی شخص ہوتا تو وہ عمر ہوتا۔ مطلب تم سے پچھلی قوموں میں ایسے لوگ گزرے ہیں جو الہامی ہوا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ ان کے دل میں بات ڈالا کرتا تھا، جس کی ایک جیتے جاگتی مثال موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ ہے، جن کے تعلق سے اللہ رب العزت نے فرمایا ہم نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ کی طرف الہام کیا، دل میں بات ڈالی کہ اپنے بچے کو جب تو خوف کھا تو پانی میں ڈال کر چھوڑ دے، ہم تجھے اس کو واپس ملا دیں گے۔ تو یہ الہام تھا، یاد رکھ، تو بولتے دل میں بات آنا، اور یہ اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کرتا تھا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے پچھلی امتوں میں الہامی شخصیات ہوا کرتی تھی، اگر اس امت میں میرے بعد کوئی الہامی شخصیت ہوں گی تو وہ عمر ہوں گا۔ اور کیوں نہ ہو، کتنی بار عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے جو سوچا وہ ان کے رب کی موافقت میں تھا، اللہ نے وہی چاہا۔ 5 واقعات تو ہمارے پاس، یہ 5 آیتیں ان کی وجہ سے نازل، سمجھ رہا؟ تو بہرحال یہ جو ہے الہامی بہرحال وہ تھے، اور اسی وجہ سے صحابہ کی جماعت ہم دیکھتے ہیں جب عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے جو ہے مقام ابراہیم کو سرکا دیا۔ مقام ابراہیم پہلے کعبے سے بڑا قریب تھا، بڑا قریب تھا، لیکن اب کعبے سے تھوڑا دور ہے۔ ہم دیکھا طواف لوگ کرتے تھے، پہلے کعبے سے قریب ہوا کرتا تھا، اب تھوڑا دور ہے۔ تو عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے اس کو ہٹایا تھا، اور صحابہ میں سے کسی صحابی نے ان کو روکا نہیں تھا اس سے، لیکن صحابہ بھی یہی مانتے تھے کہ عمر الہامی شخصیت ہے، اگر عمر نے کیا ہے تو کوئی وجہ ہوں گی اس کے پیچھے، اور کسی نے بھی اختلاف نہیں کیا کیوں ہٹایا گیا بول کے، پہلے قریب تھا کافی، اب دور ہے۔ دیکھیے حضرت عمر نے کیا، تو اگر الہامی کوئی شخص ہوتا کہ اللہ جس کے دل میں بات ڈالے صحیح، تو آپ نے فرمایا وہ عمر ہوتا، اور 5 مرتبہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایسا واقعہ۔ آئیے عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کی چوتھی ہم دیکھتے ہیں خصوصیت، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک واقعے پر عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کو فرمایا تھا اور کہا تھا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جب کہیں کسی راستے سے شیطان سے تیرا سامنا ہوتا ہے تو وہ تیرا راستہ چھوڑ کر دوسرے راستے جانے لگتا ہے۔ کیا خصوصیت اور کیا فضیلت ہے آپ کی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یہ بخاری کی روایت ہے، کہ جس راستے سے تیرا گزر ہو جائے اور شیطان وہاں آ جائے، آمنا سامنا ہو، تو شیطان تیرا راستہ چھوڑ کر دوسرے راستے سے نکل جاتا ہے۔ مطلب عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ جس راستے سے گزر رہے ہیں، اور اگر شیطان بھی اس راستے سے آ رہا ہے اس طرف، تو شیطان اپنا راستہ بدل لیتا تھا عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کو دیکھ کر۔ اور آپ فرما رہے اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ جس راستے سے تو گزرتا ہے، اور اگر اسی راستے پہ شیطان گزر رہا ہے تو شیطان اپنا راستہ بدل کے نکل جاتا ہے۔ مطلب جس گلی سے عمر گزرتا ہے شیطان اس گلی سے گزر نہیں سکتا، وہ اس کے اپوزٹ بھاگنا شروع کر دیتا ہے۔ تو اندازہ لگائیے ایک ایسی شخصیت جس سے شیطان دور بھاگتا ہے نا، چونکہ آپ
انصاف پسند تھے، آپ ایک بہت مضبوط ارادے کی شخصیت تھے، آپ دینی معاملات میں بہت آگے تھے، آپ کا فقہ، آپ کی سمجھ، آپ کی عبادتیں، آپ کی نبی سے محبت، اور آپ کی جو ہے اسلام کے لیے اور مسلمانوں کے لیے خدمت اور کوششیں، اور آپ کا انسانوں کا تحفظ، کہ آپ کی سلطنت اور آپ کی حکومت میں دیکھیے لوگ محفوظ تھے۔ تو شیطان عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ جس گلی سے گزرتے اس کے دوسرے راستے نکل جاتے، اس کے لیے اسی میں خیر کھایا تھا۔ یہ شخصیت تھی عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کی، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھائی کہ قسم ہے ذات کی جس کے ہاتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، عمر جس گلی سے گزرتا ہے تو شیطان تیرا راستہ چھوڑ کر دوسرے راستے پر چلے جاتا ہے۔ سمجھا؟ یہ آپ کا مقام اور یہ آپ کا جو ہے جس کو کہیں گے آپ کی فضیلت ہے۔ اسی طرح عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کی ایک اور فضیلت جو ہمیں روایتوں میں ملتی ہے وہ اس طرح سے ہے، یاد رکھیے کہ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے تعلق سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث کے الفاظ سنیے جو آپ کی خصوصیت ہے کہ آپ جنت میں جائیں گے اور جنت میں جو ہے آپ کا ایک محل ہے اور آپ کے لیے مخصوص ہو رہے ہیں۔ تو اس کے تعلق سے روایت دیکھیے کس طرح سے ہے۔ جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، میں معراج کی رات جنت میں داخل ہوا تو میں نے ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کی بیوی رمیسہ کو دیکھا، نیز میں نے چلنے کی آواز سنی، چنانچہ میں نے دریافت کیا کہ یہ کون ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ یہ بلال رضی اللہ عنہ ہے۔ ٹھیک ہے، پھر آپ فرماتے ہیں اور میں نے ایک محل دیکھا جس کے صحن میں ایک دوشیزہ تھی، میں نے دریافت کیا یہ محل کس کے لیے ہے؟ جنتیوں نے بتایا کہ یہ محل عمر کا ہے۔ ٹھیک ہے، میں نے چاہا کہ میں اس میں داخل ہوں اور اسے غور سے دیکھوں، لیکن میں نے تیری غیرت کو یاد کیا۔ حضرت عمر کو آپ سنا رہے واقع کر رہے اور کہا عمر میں نے تیری غیرت کو یاد کیا۔ ٹھیک ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ بڑے غیرت مند انسان تھے، یاد رکھیے۔ تو آپ نے فرمایا کہ عمر میں نے جو تیری غیرت کو یاد کیا۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان جائے، تعجب ہے کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے داخل ہونے پر غیرت کروں گا؟ مطلب میری غیرت ہے لیکن اتنی کہ آپ چلے جائیں میرے گھر میں یا میرے محل میں یا میرے جنت میں گھر میں اور میں غیرت کروں، یہ نہیں ہو سکتا۔ یاد سمجھ رہے آپ؟ تو عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ جنتی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی، آپ نے ان کا محل بھی دیکھا اور آپ نے اس کے اندر کچھ نعمتیں جو اللہ نے دے رکھی وہ بھی دیکھی۔ یاد سمجھا؟ تو یہاں دیکھیے عمر ابن خطاب کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی جب آپ نے معراج کا سفر کیا تو آپ کو عمر ابن خطاب کا محل دکھایا گیا۔ اس معراج کے سفر میں یاد رکھیے بڑی مخصوص چیزیں دکھائی گئی، ان مخصوص چیزوں میں یہ بھی ایک چیز تھی جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں اللہ رب العزت دکھائی۔ یہ آپ کی فضیلت ہے کہ ایک شخص ابھی دنیا میں زندہ ہے اور اس کی جنت میں محل کے تعلق سے اس کو بشارت دی جائے۔ ٹھیک ہے، آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ چھٹی فضیلت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کی جو ہمیں ملتی ہے روایتیں وہ کیا ہے؟ غلبہ اسلام میں عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کا کردار، یہ بڑا اہم کردار ہے، یاد رکھیے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک بار میں سویا ہوا تھا، میں نے دیکھا کہ کچھ لوگوں کو مجھ پر پیش کیا جا رہا ہے اور انہوں نے خمیصیں پہن رکھی ہے، کسی کا خمیص اس کے سینے تک ہے اور اس سے نیچے تھا، اور عمر مجھ پر پیش کیے گئے تو وہ خمیص کو کھینچ رہے تھے، مطلب اتنی لمبی پہنے تھے کہ اس کو گھسیٹ رہے تھے۔ صحابہ کرام نے دریافت کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تعویل کیا ہے؟ اس خواب کی تعبیر کیا ہے؟ تو اس کی تعویل دین ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، مطلب اس کی تعویل دین ہے، یعنی کہ ان کے دور میں دین اسلام کا غلبہ حاصل ہوگا، مطلب عمر دین میں بہت آگے ہوں گے اور ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ دین کو غلبہ نصیب فرمائیں گا۔ تو عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور میں اللہ رب العزت نے واقع میں دین کو غلبہ نصیب فرمایا، اور جیسے کہ میں نے آپ کو شروعات میں کہا تھا جن جن علاقوں میں عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے حکومت کی وہ علاقے آج تک مسلمان ہیں۔ کیا اثر رہا ان کی دعوت اور تبلیغ کا، کیا اثر رہا ان کی خلافت کا، کیا اثر رہا ان کی حکومت کا، یاد رکھیں آج تک مسلمان ہیں، آج تک تمام ممالک جو ان کے زمانے کے اندر مسلمانوں کے پاس تھے، یاد رکھیں۔ ٹھیک ہے، تو اس سے پتہ چلتا ہے عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کی شخصیت کیا تھی۔ اسی طرح عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم اس وقت سے جو ہے عزت اور غلبے میں جو ہے بڑھتے گئے، ہم اس وقت سے عزت اور غلبے میں بڑھتے گئے جب سے عمر نے اسلام قبول کیا، اور آپ کے دور خلافت میں بے شمار فتوحات ہوئی، مسلمانوں پر اللہ کی زمین وسیع ہو گئی، یہود و نصارہ اور مشرکین و مجوس ذلیل و رسوا ہو گئے، حتیٰ کہ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ اپنے دور خلافت میں کسی یہودی یا عیسائی کو ایک منشی کی بھرتی میں بھی اجازت نہیں دیتے تھے۔
ٹھیک ہے، کیونکہ انہوں نے سیاسی اعتبار سے، میں نے کہا، ان کے خلاف کام کیا تھا، اور جب سیاسی اعتبار سے کوئی لوگ خلاف کام کرے تو بہرحال حکومت کو یہ اجازت ہوتی کہ ان کو روکنے کے لیے، ان کی اس بغاوت کو روکنے کے لیے کرے۔ تو یہاں دیکھیے اللہ رب العزت نے عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے ذریعے جس روز سے وہ ایمان لائے اس روز سے مسلمانوں کو عزت اور غلبہ دیا۔ جب آپ ایمان لائے تھے کیا ہوا تھا ہم سب کو پتا ہے۔ اس سے پہلے صحابہ چھپ چھپ کر نماز پڑھتے تھے، عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ ایمان لایا اور کھل کر کعبے میں آئے اور نماز پڑھی اور کہا کون ہے آؤ میرے سامنے۔ تمام لوگ چھپ چھپ کر ہجرت کر کے گئے، تمام لوگ سب چھپ چھپ کے ہجرت کر کے گئے۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ اعلان کر کے ہجرت کر کے گئے کہ اگر کسی میں ہمت اور دم ہے تو عمر ہجرت کر کے جا رہا ہے، جو ہے مکہ کے باہر آ کر عمر سے ملاقات کر لے۔ ایک بھی کافر پیچھے نہیں آئے، سب لوگ پیچھے رہے، اور ایک نے بھی پیچھے فالو نہیں کیا، حالانکہ باقی سب کو ہوا۔ آپ جانتے ہیں ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی ایمان لائے تو لوگوں نے اس قدر مارا تھا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو کہ روایت میں آتا ہے کہ چہرے کا اگلا اور پچھلا پہچانا نہیں جا رہا تھا۔ مطلب آپ کو لٹا کر کھندل کھندل کر چہرے پہ پیروں سے مارا گیا تھا، جس کی وجہ سے ناک واک پوری ایک دم فلیٹ ہو گئی تھی، چہرہ سوج کے کیسا ہو جاتا نا، آدمی پہچانا جاتا، تو ان کا پچھلا سر کا اور اگلا پہچانا نہیں جا رہا تھا، اتنا مارا تھا لوگوں نے۔ حالانکہ ابوبکر صدیق بھی بڑے عزت والی شخصیت تھی، لیکن جو رواب اللہ رب العزت نے جو طاقت اور جو مقام عمر ابن خطاب کو دیا تھا ابوبکر صدیق کو بھی نہیں ملا۔ لیکن عمر ابن خطاب نے جب ایمان لایا، علی اعلان نماز کعبے میں شروع کی، علی اعلان ہجرت کر کے گئے تو اعلان کر کے گیا کہ کسی میں دم ہے تو عمر سے آ کر مکے سے باہر ملے۔ تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جب سے انہوں نے ایمان لایا، صحابی کہہ رہے عبداللہ بن مسعود، اللہ تعالیٰ نے عزت دی مسلمانوں کو اور اسلام کو غلبہ بخشا جب سے ایمان لائے، مطلب ڈے ون سے لے کر ان کی موت تک۔ یاد رکھیے عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ جتنے علاقوں پہ حکومت کی، یاد رکھیے وہ علاقے آج ہی مسلمان ہیں، اور کبھی پورے زندگی میں آپ پیچھے نہیں ہٹے، صرف مسلمان فوجیں آگے ہی جاتی رہی، آگے ہی جاتی۔ تو بہرحال یہ پیشن گوئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ہی کر چکے تھے۔ ساتھی فضیلت آپ کی وہ علم دین، ساتھی فضیلت آپ کی علم دین۔ یاد رکھیے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، بخاری کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آپ نے فرمایا، ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ میں سو رہا تھا، مجھے خواب میں دودھ کا پیالہ دیا گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا رات میں سویا ہوا تھا، مجھے ایک پیالہ دیا گیا، میں نے اس کو پیا، حتیٰ کہ میں نے محسوس کیا کہ دودھ کی جو ہے سیرابی میرے ناخنوں سے نکل رہی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا رات میں سویا ہوا تھا، مجھے ایک پیالہ دیا گیا، میں نے اس کو پیا، پینے کے بعد وہ جو دودھ اندر گیا، میں اتنا سیراب ہو گیا کہ ناخنوں میں سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ دودھ باہر نکل رہا ہے، سیراب ہوا اور ناخنوں میں سے جو ہے دودھ نکل رہا ہے، سیراب میرے ناخنوں سے نکل رہی ہے۔ پھر میں نے بقیہ دودھ عمر رضی اللہ عنہ کو دے دیا۔ ٹھیک ہے، صحابہ کرام نے دریافت کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس کی کیا تعویل فرماتے ہیں؟ کیا تعبیر ہے اس خواب کی جو آپ کو پیالہ دیا گیا دودھ کا، آپ پی رہے ہیں، ناخنوں میں سے نکل رہا، پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو آپ دے رہے ہیں اور وہ پی رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا اس کی تعبیر علم ہے، اس کی تعبیر علم ہے کہ مجھے علم دیا گیا، اور نبی کو جو علم دیا گیا اسی میں سے پھر عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ خواب میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ علم دیا گیا۔ یاد رکھیں، ہے نا، آج شرعی علوم حاصل کرنے، فقہ کا علم حاصل کرنے، دعوت و تبلیغ کا علم حاصل کرنے ہم مدارس جاتے ہیں، وہاں جا کے سندیں ہمیں ملتی ہیں۔ یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عمر کو سند دے رہے ہیں کہ عمر کے پاس دین کا علم، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کتنا فرما رہے ہیں کہ ایک دفعہ کا ذکر ہے میں سو رہا تھا اور مجھے دودھ دیا گیا، میں نے اسے پیا، اتنا پیا کہ سیر ہو کے ناخنوں سے نکلنے لگا، پھر میں نے عمر کو دے دیا بچا ہوا۔ لوگوں نے پوچھا کیا تعبیر؟ تو قائل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی آپ کو سند ملی علم کی، دین کے علم کی، ہے نا، سمجھ رہے ہیں بات کو؟ دین کے علم کی، کتنی تعجب کی بات ہے۔ کچھ لوگ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے نام سے چند مسائل کو تو لیتے ہیں، لیکن بقیہ آپ کی زندگی سے فقہ نہیں لیتے۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کی آپ زندگی پڑھیں، یہ بڑی افسوس کی بات بھی ہے کہ ہم نے ان کی زندگیوں سے جو فقہ انہوں نے دیا وہ لکھا نہیں ہم نے، یا لکھا بھی گیا تو ہم لوگ زندگیوں میں اس کو نہ پڑھتے ہیں نہ عمل میں لانے کی کوشش کرتے ہیں۔ انہوں نے اپنی سمجھ دین کے تعلق سے، ان کے فتاوے، ان کے تعزیراتی حکم، ان کے جس کو کہیں گے مسلمانوں کے یا انسانیت کے فائدے کے لیے جو احکام جاری کیے، انہوں نے جو فیصلے کیے جب دو لوگوں میں اختلاف ہوتا تھا، یہ بڑی اہم چیزیں ان کا فقہ، ان کی سمجھ تھی، یاد بڑی اہم چیز یاد رکھ، بڑی اہم چیز یاد رکھ، ان چیزوں کو امت کو مطالعہ اور پڑھنے کی بڑی سخت ضرورت ہے، یاد رکھ۔ بہرحال اور کچھ لوگوں نے کتابیں بھی لکھی،
بہرحال فقہ عمر، فقہ عثمان، فقہ علی میں نے دیکھا ہوں بہرحال، لیکن اس کو اور ان ڈیپتھ ہم کو پڑھ کے اس کے اوپر جو اسٹڈی کرنے کی بہرحال ضرورت ہے کہ ان صحابہ نے کچھ معاملات اور مسائل کو کیسے لیا جاتا ہے، کیسے اس پہ عمل کیا، کیا ان کی سوچ تھی، کیا ان کا فقہ تھا اور کیا سمجھ تھی اس معاملے میں. ٹھیک ہے. عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ یاد رکھیے، یہ بڑی جلیل القدر شخصیت ہے، علم کے معاملے میں ان کا بڑا مقام ہے، یاد رکھیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان کے تعلق سے کہا، اور یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ جسے چاہے عطا فرماتا ہے. آئیے آگے بڑھتے ہیں. اس کے بعد 8ویں ہم فضیلت دیکھیں گے، آپ کی خلافت. یہ 8ویں فضیلت تھی، یاد رکھیے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے، بخاری کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا، آپ نے فرمایا، ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ میں نیند میں تھا. ابھی میں 3 واقعات کنٹینیو سنا چکا آپ کو خواب کے، یاد رکھیے انبیاء کے خواب سچے ہوتے ہیں. تو میں نیند میں تھا، میں نے خود کو ایسے کنویں کے پاس پایا جس کی منڈیر نہ تھی. مطلب ایسے کنویں کے پاس میں کھڑا تھا جس کو منڈیر نہیں تھی، مطلب ڈائریکٹ وہ زمین کے لیول میں تھا. اور ایسا کنواں اور خطرناک ہوتا ہے، گرنے کے چانسز ہائی ہوتے ہیں. تو جس کو منڈیر نہ تھی ایسے کنویں کے پاس تھا. اس میں ایک ڈول تھا، میں نے جس قدر اللہ نے چاہا کنویں سے ڈول نکالا، پانی نکالا. کون نے نکالا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. جس قدر اللہ نے چاہا. آپ دیکھ رہے ہیں، آپ ڈول سے پانی نکال رہے کنویں سے، اس کو دیواریں نہیں. پھر ڈول کو ابن ابی قحافہ نے اٹھا لیا، مطلب ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے لے لیا. پھر ڈول کو ابن ابی قحافہ مطلب ابوبکر صدیق نے پکڑا. انہوں نے کنویں سے 1 یا 2 ڈول ہی نکال پائے. مطلب جب ڈول ڈال کے نکالا تو 1 ڈول یا 2 ڈول پانی ہے. ڈول سمجھتے نا، جو باقی ہوتی ہے پانی کی جو کنویں میں ڈالتے، 1 ڈول یا 2 ڈول ہی پانی نکالا. دیکھیے ایک تو کنواں ہے، کنویں کی باؤنڈری نہیں ہے، اور ڈول سے پانی نکالنا تو بہت ٹف ہوتا ہے. معلوم باڈی کو آگے رکھ کے، اس کو پولی ولی بھی نہیں ہے، ٹف ہو جاتا ہے، ورنہ بکیٹ یا ڈول دیواروں کو ٹکراتے رہتا ہے کنویں کی. تو ابوبکر صدیق نے کوشش کی 1 یا 2 ڈول ہی پانی نکال پائے. ان کے نکالنے میں کچھ کمزوری تھی، ان کے نکالنے میں کچھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کمزوری تھی. اللہ تعالیٰ ان کی کمزوری کو معاف کرے، اللہ تعالیٰ ان کی کمزوری کو معاف کرے. آپ فرما رہے آگے فرماتے، بعدس وہ ڈول بڑے ڈول کی شکل میں تبدیل ہو گیا. اب میں دیکھتا ہوں خواب میں کہ چھوٹا ڈول بڑا بن گیا سائز میں، ٹھیک، اور چھوٹا ڈول بڑے ڈول کی شکل میں تبدیل ہو گیا، اور اسے عمر نے پکڑ لیا، اور عمر میں خطاب رضی اللہ عنہ نے اس کو پکڑا. میں نے کسی مضبوط شخص کو نہیں دیکھا کہ وہ عمر کی طرح ڈول نکالتا ہو. میں نے کسی بہت زیادہ طاقتور انسان کو بھی نہیں دیکھا کہ عمر جیسا ڈول کو نکالتا ہو. ایک تو اب ڈول بڑا بھی ہوگا سائز میں، لیکن عمر بن خطاب جس طاقت سے اور جس توانائی سے اس کو نکال رہے ہیں، اللہ کے فرما رہے، میں نے ایسا کسی طاقتور انسان کو بھی یہ کرتے، یا جو جس کا جسم بڑا ہوتا ہے، ایسا کرتے ہوئے نہیں دیکھا. فرما رہے میں نے کسی مضبوط شخص کو نہیں دیکھا وہ عمر رضی اللہ عنہ کی طرح ڈول نکالتا ہو، حتیٰ کہ لوگ سیراب ہو گئے. اور آپ جب ڈول سے پانی نکال کے لوگوں کو دے رہے ہیں، وہاں لوگ بھی مطلب پانی پی رہے، لوگ سیراب ہو گئے. اور انہوں نے اپنے اونٹوں کو بھی سیراب کر دیا اور زمین کو بھی سیراب کر دیا. اتنا پانی نکالا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہ اونٹ بھی سیراب، جانور بھی سیراب، انسان بھی سیراب، زمین کو پانی دے دیا گیا، سیراب کیا. اور ہم جانتے اس خواب کی تعبیر کیا ہے. ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے 1 یا 2 ڈول نکالنا، یہ آپ کی قلیل مدت کی خلافت تھی، جو کہ 2.25 سال کی تھی. 2 ڈول نکالے 2.25 سال کی. اس کے بعد اور آپ کی خلافت یاد رکھیے بہت جس کو کہیں گے اضطرابی کیفیت میں رہی، اس لیے کہ اس زمانے میں اکثر وہ لوگ جو آخر وقت میں ایمان لائے تھے، انہوں نے انکار کر دیا زکوٰۃ دینے کا. اور آپ جانتے ہیں کہ جھوٹے نبی اٹھے، تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا زمانہ ایک طرح سے ان فتنوں کو ختم کرنے میں آپ کے وہ 2.25 سال چلے. لیکن عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ جب بنے خلیفہ، تو آپ کی اپنی اسٹریٹجیز تھی، آپ کی اپنی پلاننگ تھی، کہ آپ کی اپنی سوچ تھی، اور انہوں نے اس سوچ سے پھر اس امت کو لے کر گئے. اور یہ ان کی خلافت کا اشارہ ہے. ڈول بڑا ہو گیا اور اتنا پانی نکالا، لوگ بھی سیراب، جانور بھی سیراب، زمین بھی جو ہے سیراب. سمجھ رہے ہیں؟ تو گویا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خلافت کی پیشن گوئی کر دی، یہ بڑی مضبوط ہوں گی، تمام لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں. آئیے 9ویں فضیلت جو عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کی آتی ہے کہ آپ کو جنت کی بشارت دی گئی، خوشخبری سنائیں گے. آئیے ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قضاء حاجت کے لیے تشریف لے گئے. واپس آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا، اور جو ہے ایک کنویں کے اوپر اس کی منڈیر کے اوپر بیٹھ گئے اور اپنی پنڈلیوں کو کھول دیا. ایک منڈیر پہ آپ کنویں کی بیٹھ گئے، شاید پانی وغیرہ لگ رہا تھا، تو آپ نے اپنی پنڈلیوں کو، پیر کا نچلا حصہ کھول دیا اور لٹکا کر کنویں کے اندر بیٹھ گئے، اپنی پنڈلیاں میں کھول دی.
ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ آپ کو تلاش کرتے وہاں پہنچے، آپ کو سلام کیا اور واپس آ کر باغ کے دروازے پر بیٹھ گئے۔ اتنے میں ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ آئے، دروازہ کھٹکھٹایا۔ ابو موسیٰ اشعری نے پوچھا کون ہے؟ کہا ابوبکر۔ جو ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں وہ ٹھہرے رہے اور میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا۔ وہاں جانے کے بعد میں نے کہا کہ ابوبکر صدیق آئے ہیں، ذرا آنے کی اجازت وہ مانگ رہے، کیا کروں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا انہیں اجازت دے دو اور جنت کی بشارت دے دو۔ وہ گئے، دروازہ کھولا اور ان کو ابوبکر صدیق کو جنت کی بشارت دی۔ ٹھیک، اس کے بعد ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اندر آئے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سیدھے ہاتھ کی طرف بیٹھ گئے اور کنویں پر ویسے ہی منڈیر پر بیٹھ کر پیر لٹکا دیے اور انہوں نے پنڈیاں کھول دی اپنی۔ اس کے بعد جو ہے عمر ابن خطاب آئے، دستک دی انہوں نے پوچھا کون ہے؟ تو کہا عمر ابن خطاب۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ عمر ابن خطاب ہے، کیا کروں؟ تو کہا دروازہ کھول دو، عمر کو آنے کی اجازت دو اور اسے جنت کی بشارت دے دو۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے بشارت دی۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ بھی کنویں پہ آئے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم الٹے ہاتھ پہ بیٹھ گئے۔ آپ نے بھی اپنے کنویں کے اندر پیر لٹکا دی جیسا وہ دو لٹکائے تھے اور اپنی پنڈیوں کو کھول دیا۔ ٹھیک ہے، تو آپ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی بشارت دی۔ یہ بخاری کی روایت تھی۔ ٹھیک ہے، آپ کا جنت نے محل دیکھا، آپ کو بشارت دی۔ آئیے 10 فضیلت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کی وہ جو آتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ رضی اللہ عنہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن لوگوں سے محبت کرتے تھے اس میں ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بعد عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ آپ کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ آئیے واقعہ کس طرح سے کہ عمر بن عاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ پہنچے اور ایک مرتبہ آپ سے دریافت کیا، کوشچن کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ تب جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عائشہ۔ تو انہوں نے کہا کہ مردوں میں سب سے زیادہ کون محبوب ہے؟ وہ تو آپ کی بیوی ہے، لیکن مردوں میں آپ کو سب سے زیادہ کون محبوب ہے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عائشہ کا باپ، عائشہ کے والد ابوبکر صدیق۔ ٹھیک، پھر انہوں نے سوال کیا پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کون پسند ہے مردوں میں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عمر ابن خطاب۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بعد سب سے زیادہ محبت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ سے کرتے تھے۔ عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کے سوال بھی بڑا عجیب ہے، بڑا عجیب۔ یہ سوال کرنے کی وجہ کیا تھی میں آپ کو اگر بتاؤں، اس حدیث کو اگر آپ مطالعہ کریں، عمر بن عاص رضی اللہ عنہ بہت ابتدا میں ایمان نہیں لائے تھے، ابتدا میں ایمان لانے والوں میں سے نہیں، بعد میں ہجرت کر کے آئے اور خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے ساتھ ایمان لائے، جنگ بدر کے بعد کی بات، سمجھ رہے ہیں؟ تو بہت دن بعد لائے، لیکن ایک جانی مانی شخصیت، مشہور شخصیت عمر بن عاص بہت زیادہ ڈپلومیٹک انسان تھے، یہ کہ بیوروکریٹک بڑے بڑے شاہان اور بادشاہوں سے، سلاطین سے ان کے تعلقات تھے، جن سے ٹرمز، کنڈیشن، بات چیت کرنا اور یہ سب ان کو بہت اچھے سے آتا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ ملے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اخلاق دیکھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بات چیت دیکھی تو یہ احساس ہوا کہ شاید نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ مجھے ہی چاہتے ہیں، اور ہر انسان جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اطراف ہوتا اس کو یہی احساس ہوتا کہ اللہ کے رسول اس کو ہی سب سے زیادہ چاہتے ہیں۔ تو اب چاہ رہے تھے کہ تصدیق نامہ بھی مل جائے تو پوچھ بیٹھے، لیکن جب دیکھا کہ تیسرے سٹیپ میں بھی میرا نمبر نہیں ہے تو فوراً چوتھا نہیں پوچھا، سمجھ رہا، معاملہ اور لیٹ ہوتے جائیں۔ لیکن اس سے ایک بات تو پتہ چلتی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے ایسا رویہ اور ایسا سلوک کرتے گویا سب سے زیادہ اسی سے محبت کرتے، اس لیے انہوں نے سوال کر لیا کہ آپ کس سے کرتے ہیں؟ تو کہا عائشہ سے۔ تو کہا نہیں، میرا مطلب دوسرا ہے، سمجھ رہے نا آپ، آپ تو آپ کی وہ اہلیہ ہے، بیوی ہے، مردوں میں فوراً معاملہ عورتوں سے کھینچ کے، ورنہ ہو سکتا ہے اللہ کے رسول کو دوسری بیوی کا نام لے تو ادھر لا لیا، اب ادھر لایا تو کہا عائشہ کا والد باپ، ارے میرا نمبر نہیں آیا، بیوی سمجھ رہے، پھر پوچھ رہے اس کے بعد، تو کہا عمر، پھر خاموش بیٹھ گئے، اس لیے کہ سمجھ گئے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ سب کے ساتھ ایسا، اتنا اچھا سلوک تھا کہ ان کو ایسا لگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ ان سے محبت کرتے تھے۔ کوشچن ہی پوچھ دیا، میں بھی پاسبلٹی میرا نام آ جائے، نہیں آیا۔ جیسے پتا چلا ہمیں بہت محبت لوگوں کے ساتھ کرنا چاہیے جن کے ساتھ ہم ہوتے ہیں، یاد رکھیے، ٹھیک ہے؟ ضرورت پڑنے پر کوئی پوچھے تو آپ جواب بھی دے سکتے ہیں، اور نہ کہا ہوتا ہے نا، لوگ پوچھتے ہیں، پوچھا گیا نا ہے کچھ، سمجھ رہا، اور ہاں اور نہ کا انسان جواب بھی دے سکتا ہے، اور انسانی فطرت ہے۔ بہت سی بار لوگ بولتے نہیں وہ جواب نہیں مل سکتا کچھ چیزوں کا، یا پھر ایسا ہوتا ہے کہ جواب دے دے سامنے والا تو میرا نام نہیں لینا تم نے، اب گئے تم بچے سے مانے باپ نے پوچھ لیا بیٹے تم کس کو چاہتے ہیں، اور بچے نے ایک کی طرف اشارہ کر دیا، دوسرا ناراض، نہیں ہونا چاہیے، یہاں کوئی ناراض نہیں، کیونکہ انسان کی جو محبت ہوتی ہے، محبت پہ اس کا کنٹرول
نہیں ہوتا ہے. اور یہ ایک ایسی چیز ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ ڈالتا ہے. ٹھیک ہے, محبت. جیسا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی تمام بیویوں میں سب سے زیادہ محبت کس سے تھی؟ خدیجہ تو تھی, لیکن وہ جب تھی تو جب کوئی اور تھا ہی نہیں. ان کے انتقال کے بعد آپ نے پورے نکاح کیے نا, تو جب وہ تھی تو کوئی اور تھا ہی نہیں, لیکن آپ ان سے بھی شدید محبت کرتے, اتنی کرتے کہ آپ کے انتقال کے بعد بھی کرتے. ماں عائشہ فرماتی مجھے اس بڑھیا پہ اتنا رشک آتا ہے. بڑھیا سے مراد خدیجہ کی ایج زیادہ تھی نا اللہ کے رسول سے, اور کافی عمر تھی ان کی, 15 سالہ عمر میں بڑی تھی. تو یہ آپس میں دیکھیے میاں بیوی کی بات چیت ہے جو ہم تک آ رہی ہے, تو اس کو ادر وے میں نہیں لینا چاہیے. وہ کہتی تھی کہ مجھے اس بڑھیا پہ اتنا رشک آتا ہے کہ تم آج بھی اس کے انتقال کے بعد اس کا تذکرہ کرتے رہتے. مطلب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کا اچھا تذکرہ ہمیشہ کرتے, ساری بیویوں کے سامنے کرتے تھے, عائشہ کے سامنے بھی کرتے, تو تھوڑا ان کو رشک آتا ہے. اس کو بولتے رشک, غیرت بھی بول سکتے اس کو آپ, کہ تھوڑا وہ لگتا ہے میرے سامنے آپ دوسری بیوی کی تعریف کر, اتنی محبت کر. بہرحال لیکن سب جانتے ہیں کہ ماں عائشہ رضی اللہ عنہا سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت محبت کرتے اپنی بیویوں میں سب سے زیادہ, اور یہ محبت سب کے سامنے واضح تھی, آیات تھی. اس میں کسی بیوی نے دوسرے سے برا نہیں مانا کہ اس سے کیوں کرتے, ہم سے نہیں. حتیٰ کہ آخری وقت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام ازواج نے اپنی باری حضرت عائشہ کو دے دی. سب نے کہا کہ ہماری باری اللہ کے جب عائشہ کے پاس, دوسری بیوی نے کہا آپ بھی عائشہ کے پاس, تو کسی نے کہا, سب نے کہا ہماری باری عائشہ کو دیتے ہم. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری وقت میں صرف حضرت عائشہ کے گھر میں رہے, اور انتقال بھی آپ کے مانڈی پر آپ کا ہوا. اس سے محبت کا ہوتا ہے. جسے پتہ چلا محبت لوگوں کی کسی سے ہو سکتی ہے. اگر آپ سوال کرتے ہیں تو اتنے گٹس رکھیے کہ جواب برداشت کرنے کی طاقت بھی ہونا. یہ نہیں کہ پھر آپ ناراض ہو جا رہے کہ بچے نے ایسا کرنا بول دیا, میں کما کے لا کر کھلاتا, اور بیٹے نے بولا ماں, ایسا کیسا ہو سکتا. ماں بول رہی کہ میں نے تیرے کو دودھ پلی بڑا کری سب کرتی, اور تو نے بولا باپ اب گیا تو میرے ہاتھ سے, پراٹھا بھی نہیں ملے گا تو کل سے کچھ نہیں ہوگا. پوچھنا نہیں پہلے تو, اور پوچھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تو پھر جواب سنا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس معاملے میں جھوٹ تھوڑی بول سکتے تھے. محبت ایک دل کی کیفیت ہے, وہ آدمی نہیں بول سکتا کس سے کیا ہے, وہ کسی سے ہو جاتی ہے. کبھی ایک انسان بڑا نالائق دکھتا ہے ظاہری طور سے, لیکن باپ کو اس سے محبت ہوتی ہے. یہ بات ہمارے آپس میں بھی ہو سکتی ہے کہ ہم بہن بھائی ہیں اور باپ کو ایک بھائی سے زیادہ محبت ہے, حالانکہ وہ کچھ چیزوں میں کم ہے, پڑھائی میں پیچھے ہے, فلاں ہے. محبت ہو گئی تو ہوگی, ختم. اس کے لیے آپ یہ نہیں بول سکتے کہ جو کلاس میں اول آتا ہے اس سے محبت زیادہ ہونا, جو فیلئر ہے نہیں ہونا. محبت کا تعلق کسی تعلیم سے, کسی کے لباس سے, کسی کی خوبصورتی سے, کسی کے بالوں سے, کسی کے حسب نسب سے نہیں ہوتا ہے. دل کی کیفیت ہے بہرحال. ٹھیک ہے, تو بہرحال میری تمام باتوں کو نوجوان ایک دم رائٹ ڈائریکشن میں لیں. ٹھیک ہے, بہرحال تو یہ شرعی محبت کی بات کر رہا ہوں, تو کسی سے بھی ہو سکتی ہے انسان کو. تو یہاں اللہ کے رسول کا رویہ اتنا سب کے ساتھ وہ تھا, عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کو لگا کہ شاید مجھ سے سب زیادہ کرتے ہیں. کوشچن پوچھا, دیکھا کہ 3 تک تو نمبر نہیں آئے, 4تھ کوشچن ہی نہیں پوچھا, اس کے بعد کون. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جواب دیا, نہ انہوں نے برا مانا نہ کسی نے برا سمجھا, اور یہ فطری چیز ہے. بہرحال تو انسانیت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عمر بن خطاب سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں, ابوبکر صدیق کے بعد. ٹھیک, آئیے آگے بڑھتے ہیں. 11ویں ان کی فضیلت جو بخاری کی روایت میں آتا ہے وہ یہ ہے, ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بعد عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ تمام لوگوں میں افضل ترین شخصیت تھے. اس پر تمام صحابہ کا اجماع تھا. اجماع سمجھتے نا, صحابہ نے اتفاق کر لیا کہ اس سے زیادہ کوئی افضل نہیں, مطلب تمام صحابہ نے اس کو مانا. بخاری کی روایت ہے, عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں لوگوں کی فضیلت بیان کرتے تھے تو سب سے افضل ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو سمجھتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ظاہر سی بات, سب سے افضل ابوبکر صدیق کو سمجھتے تھے. ٹھیک ہے, سمجھتے تھے. پھر عمر اور پھر عثمان رضی اللہ عنہ کو سمجھتے تھے. سب سے افضل ابوبکر صدیق, دوسری افضل شخصیت عمر ابن خطاب, تیسری افضل شخصیت عثمان ابن عفان رضی اللہ. دیکھا, سب سے افضل سمجھتے تھے انسانوں میں ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بعد. یہ ان کی بڑی خصوصیت ہے, یاد رکھیے. اسی طرح علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, حضرت علی فرماتے ہیں, عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے تعلق سے فرماتے اور کہتے ہیں, علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے بہترین شخص کون ہے, بخاری کی روایت ہے. تو علی رضی اللہ عنہ فرمایا ابوبکر صدیق. فرمایا پھر پوچھا گیا کہ ان کے بعد کون ہے, تو علی رضی اللہ عنہ فرمایا عمر ابن خطاب. تو حضرت علی کا بھی یہی ماننا تھا کہ سب سے افضل شخصیت ابوبکر صدیق, اس کے بعد عمر ابن خطاب. ٹھیک, آئیے اسی طرح علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کا قول ہے, عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے تعلق سے ایک تبصرہ ہے, اور یہ تبصرہ آتا ہے عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے انتقال کے دن. جب آپ کا انتقال ہوا اور آپ کی میت, آپ کے جسم کو ایک تخت پر, پلنگ پر رکھ دیا گیا,
اور آپ اس پلنگ پر لیٹے ہوئے تھے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما وہاں موجود تھے, کھڑے تھے, لوگ دیکھ رہے تھے, مغفرت کی دعائیں کر رہے تھے اور آگے بڑھ رہے تھے. اسے پتہ چلا کسی میت کو دیکھ سکتے ہیں, ان کو دیکھا جا رہا تھا, لوگ آگے بڑھ رہے تھے. اور اس کے بعد ہوا یہ کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کھڑے تھے, کوئی شخص پیچھے سے آیا, اور آپ کے وہ فرماتے کوئی شخص پیچھے سے آیا, ٹھیک ہے, آ کر کھڑا ہوا اور اپنی جو ہے کونیاں میرے کاندھوں پر رکھ دی. پیچھے سے آ کے میرے نزدیک بالکل کھڑا ہو گیا اور میرے اپنی کونیاں یا ہاتھ میرے کاندھے پر رکھ دیے اور کہنے لگا, اللہ تم پر رحم نازل فرمائے, تم نے اپنے بعد کسی ایسے شخص کو نہیں چھوڑا کہ اس کی مثل عمل کر کے مجھے اللہ سے ملنا تمہارے جیسا عمل کرنے کے ملنے سے زیادہ محبوب ہو. مطلب اب تم عمر چلے گئے ہو, تم نے اپنے پیچھے ایسا کوئی انسان نہیں چھوڑا جس کو دیکھ کر ویسا عمل کرنے کو میں تڑپ رکھو سوائے تمہارے عمل کو چھوڑ کر. اب کوئی شخصیت باقی نہیں رہی عمر تمہارے جیسی جس کو دیکھ کر میں یہ سوچوں کہ کاش میں بھی ایسا عمل کر کے رب سے اپنے جا کر ملوں. تم نے نہیں چھوڑا کسی ایسے انسان. مطلب عمل میں عمر ابن خطاب بہت آگے تھے, ٹھیک ہے. اس کے بعد وہ شخصیت وہ آواز ابھی کہہ رہی ہے, عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ ابھی دیکھا نہیں کون ہے, وہ صرف سن رہے ہیں, وہ پیچھے سے آگے کچھ کہہ رہا ہے. اس کے بعد جو ہے وہ کہتے ہیں, اللہ کی قسم مجھے امید تھی کہ اللہ تمہیں اپنے دونوں ساتھیوں کے ساتھ جمع کر دے گا. اور اللہ کی قسم مجھے یہ امید تھی کہ اللہ تعالیٰ تمہیں تمہارے دونوں ساتھیوں کے ساتھ جمع کر دیں گا, کیونکہ زندگی میں تم ساتھ رہتے تھے, ان کے ساتھ اور دو لوگ رہتے تھے. جمع کر دیں گا سے مراد کیا ہے, انتقال کے بعد تم بھی وہیں دفنائے جاؤ گے جہاں تمہارے دو ساتھی پہلے سے مدفون ہیں. تو مجھے امید تھی اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں تمہارے دو ساتھیوں کے ساتھ جو ہے جمع کر دیں گا, اس لیے کہ میں نے اکثر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح فرماتے ہوئے سنا تھا, اپنے زندگی کے اندر سنا تھا, میں اور ابوبکر اور عمر یہاں تھے, میں اور ابوبکر اور عمر نے یہ کیا, میں اور ابوبکر عمر نکلے تھے. مطلب میں نے بار بار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے سنا, میں ابوبکر عمر وہاں تھے, میں ابوبکر عمر نکلے تھے, میں اور ابوبکر عمر وہاں تھے. یہ بار بار میں نے کہتے ہوئے سنا تھا کہ جب بھی تذکرہ آتا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا, ابوبکر کا, تو عمر تم بھی وہاں ہوتے. تو مجھے اللہ سے امید تھی کہ تمہارے انتقال کے بعد بھی اللہ تم کو تمہارے دو ساتھیوں کے ساتھ جمع کر دے گا جن کے ساتھ تم زندگی میں اکثر رہا کرتے تھے, ٹھیک ہے. تو مجھے یہ امید تھی کہ اللہ تمہیں جمع کرے گا, چونکہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہوئے سنا, میں اور ابوبکر اور عمر تھے, میں اور ابوبکر عمر نے کیا, میں اور ابوبکر عمر نکلے تھے. یہ سنا. ابن عباس کہتے ہیں میں نے مڑ کر دیکھا تو کیا دیکھتا ہوں, یہ شخص علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ, علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کا یہ قول عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے تعلق سے صحیح بخاری کے اندر. تو آپ دیکھ زبردست, گریٹ پرسنالٹی ماشاء اللہ سے. چلیں ان کو پھر ہم کنٹینیو کرتے ہیں کل, ٹھیک ہے نا. جزاک اللہ خیرا کثیرا, سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.